Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब का इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और आज का मौजू गुफ्तगू है कि मेहदी का तसव्वुर इस्लामी माखुज़ में। अब ये मेहदी का मतलब क्या होता है, मेहदी होता कौन है और किसके इंतज़ार में ये बेवकूफ़ माजरत टू ऑल बट मुसलमान बैठे हुए हैं। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब प्लीज़ बताएं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेहदी और ये मेहदी कौन है जिसके इंतज़ार में लोग बैठे हुए हैं मुस्लिम्स, और इनके लिटरेचर में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। पहला सवाल बताएं, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अमीर फैसल साहब, इस गुफ्तगू से पहले मैं चंद एक चीज़ें यहाँ पे बयान करना चाहूँ। इंसानी फितरत जो है, साइकोलॉजी जो है इंसान की, और इंसानी मनहज जो है या इंसानी सोच जो है, वो हमेशा अपने से ताकतवर की तलाश में रही है शुरू से लेकर अब तक। यानी हर शख्स कोई लीडर चाहता है और उसके पीछे चलना चाहता है, ये तो बात कन्फर्म है। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ कन्फर्म है वो ये है कि इंसान अपने से बड़े को, अपने से ज़्यादा ताकतवर को पसंद करता है और उसको कबूल भी करता है। उसके साथ साथ एक इंसानी फितरत का और भी तकाज़ा है। ये तमाम मज़ाहिब की मैं डिटेल में बोलेंगे तो डिटेल में अर्ज़ कर दूंगा, मुख्तसर बोलेंगे तो इसका मुख्तसर भी जवाब है मेरे पास। बहरहाल जितने भी मज़ाहिब हैं वो भले इल्हाद हो, लिबरलिज़म हो, या फिर इस्लाम हो, या क्रिश्चियंस हो, या यहूदीज़म हो, या फिर हिंदूइज़म हो, बुद्धिज़म हो, या फिर सिख हों, यानी कि आजकल जितने भी मज़ाहिब व अदियान पाए जाते हैं, तमाम के तमाम अदियान जो है ना, ये इस तरह की सोच रखते हैं कि जो उनका माखज़ है या जो उनका बड़ा है वो भी आपको ऐसा ही लगेगा भी इस तरह की कोई चीज़ है। तो लिहाजा ये है कि भी लगता तो इसी तरह है, यानी कॉमन सेंस के एतबार से, लेकिन ये हक़ाइक़ के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता। इंसानी अक़ल इस बात को कबूल कर लेती है, इंसानी अक़ल माफ़ौक़ल फ़ितरत चीज़ों को कबूल करती है, ये ज़हन में रखिएगा। और जो सही अक़ल है वो वाकई यही है कि ये कबूल कर लेती है। और बिल्कुल है कि भी अल्लाह गैब की तरफ से, अल्लाह की बारगाह की तरफ से कोई ऐलान आएगा तो इसको करामत बोला जाएगा, और इसको माफ़ौक़ल फ़ितरत चीज़ अगर मान लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह को, अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने करामात दी हैं, और ये हर मज़हब में, हर तरह के तबके में इस तरह के कोई ना कोई कंसेप्ट पाए जाते हैं, बल्कि ये अक़ल कबूल भी करती है। तो लिहाजा इसमें कोई इस तरह का हर्ज नहीं है। आप अगर फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में देखें तब भी इसको कबूल किया जाता है। बाकी हर तरह के अंदाज़ से मेरी मालूमात जहाँ तक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो यही है कि इसको कबूल किया जाता है। इस तरह का कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसको रद्द कर दिया जाए। हाँ, अगर कोई जानबूझ के या फिर फ़सादी एतबार से रद्द करना चाहे तो उसका अपना मैटर है। एकदम तब्दील कर देती है, या फिर कोई तो ऐसी ताकत है कि जिस इंसान की तरफ दूसरे इंसान खींचे चले जाते हैं, जिस तरह लीडरशिप होती है और इस तरह बहुत सारी चीज़ें आज के दौर में भी इस तरह का, हालांकि आज का दौर एक फास्ट दौर है, लेकिन फिर भी इस तरह का कंसेप्ट पाया जाता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि यहूदी इतनी तरक्की कर गए, ईसाई इतनी तरक्की कर गए, फिर भी वो अपना एक मसीहा के चक्कर में है कि कोई एक मसीहा आएगा। क्यों? आखिर कैसे आएगा, क्या आएगा, किस तरह आएगा? तो वो एक अलग से उनका अगर आप ख़याल लें या खाका लें तो
تو وہ بھی آپ کو ایسے ہی لگے. محترم مفتی محمد ناصر صاحب، اس لیے میں آپ سے گفتگو کے لیے بخوشی ہر وقت تیار رہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ ایک مذہبی اسکالر کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامن سینس یا سمجھ بوجھ بھی بہت زیادہ دے رکھی ہے. سر یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، کوئی ثبوت یہاں پہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کعبہ میں ایک دو لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مہدی ہیں، اور ان کی گردن وہاں پہ تازی تازی اڑا دی گئی. سر خون کافی نکل گیا ہوگا یا کم نکلا ہوگا مجھے پتہ نہیں، تلوار سے کاٹتے ہوئے. اب آپ نے جو اس میں تھوڑی سی یہ چینجنگ آ گئی ہے کہ آواز غیب سے آئے گی کہ یہ والا بندہ امام مہدی ہے. سر آپ کو لگتا ہے اس ترقی پسند زمانے میں، جیسے کہ آج ہی 2023 چل رہا ہے، کہ ایسا کوئی سسٹم ہوگا کہ غیب سے آواز آئے گی اور وہ سب لوگ سنیں گے؟ کیا آپ کو خدا تعالیٰ کے فضل سے، جیسے آپ کو دنیا کا شور بھی بہت ہے، یہ پریکٹیکل بات لگتی ہے کہ غائبانہ آواز بھی آ جائے گی، سب لوگ سن بھی لیں گے، اور مہدی جی کا اعلان بھی ہو جائے گا، وہ نماز بھی پڑھ لیں گے، عیسیٰ جی سے یہاں ملاقات بھی ہو جائے گی؟ مطلب سر آپ کی کامن سینس کیا کہتی ہے؟ باقاعدہ مفتی صاحب ہیں وہ، ماشاءاللہ آپ کو مبارک، بٹ ایک کامن آدمی، کامن سینس آپ کا دماغ سر کیا کہتا ہے، وہ بتا دیجیے پلیز. دیکھیں آپ تفسیر ساوی پڑھیں گے نا، تفسیر ساوی میں اس کا جواب بڑا تفصیلاً اور بڑا بہترین اور کمال کا دیا ہوا ہے. یہ جو دجال کا کنسپٹ ہے تو اس کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ بھی جو اسلامی کنسپٹ ہے کہ وہ یعنی کہ انتہائی تیزی سے سفر کرے گا. تو یہ ہے کہ وہ ایک اپنی جنت اور جہنم لے کے بیٹھا ہوگا، ایک طرف یعنی کہ آگ ہی آگ ہوگی، دوسری طرف یعنی کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، وہ بارش برسا دے گا تو یہ کر دے گا. اگرچہ یہ کنسپٹ بھی اس طرح کا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح کا کنسپٹ ہے کہ شاید یہ محسوس اس طرح ہوتا ہے، یہ بھی یہ پتہ نہیں مافوق الفطرت چیزیں ہیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کے لیے یہ سارے کے سارے چیزیں رکھی ہیں جن کو کرامات بولا جاتا ہے. انبیاء کے لیے معجزات ہیں جن کو مافوق الفطرت چیزیں کہا جاتا ہے، اور اولیاء کے لیے کرامات ہیں. اگرچہ ظاہری کنسپٹ جو انسانی ایک لیول کا ہے وہ اس چیز کو نہیں قبول کرتا کہ بھی آج کی جیسے سائنس ہے یا ملحدانہ طرز ہے، وہ اس کو کنسپٹ کو قبول نہیں کرتا کہ بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے. لیکن آپ ریئل اگر حقیقت دیکھیں تو انسانی جو صحیح سوچ ہے، عقل جو ہے، عقل کے اگر آپ صحیح معنوں میں استعمال کریں تو انسانی عقل اس بات کو، اس کنسپٹ کو قبول کرتی ہے کہ کوئی تو ایسی طاقت ہے کہ جو انسان کو ایک دم تبدیل کر دیتی ہے. اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ میری اولاد سے ہوگا. اولاد یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد جو ہے وہ اہل بیت ہی کہلاتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج بھی اہل بیت کہلاتی ہیں. یہ اسلامی ریئل کنسپٹ ہے. اگر ہم اس کو نہ مانیں تو پھر سارے سید ہی اہل بیت سے خارج ہو جائیں گے، اور پھر کوئی بھی نہیں رہے گا، پھر وہ مخصوص وہ 5 ہی لے کے بیٹھ جائیں گے. حالانکہ نہیں، اسلامی صحیح کنسپٹ یہ ہے کہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جتنی بھی ہیں اور ان سے جو اولادیں ہوئی ہیں تمام کی تمام اہل بیت میں سے ہیں. اور پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے امام حسن اور امام حسین یہ اہل بیت میں سے ہیں، اور ان کی اولاد تا قیامت یہ تمام کی تمام اہل بیت میں شامل ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حسنی حسینی طور پر بھی مانے یا جس اعتبار سے مانے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کہلاتے ہیں، سادات کہلاتے ہیں. جی جی بالکل بالکل، وہ ایک ہر ایک اپنا پرسنلی کنسپٹ ہے، وہ اس کا میٹر ہے کہ وہ کس طرح کی سوچ رکھتا ہے. بہت سارے ادیان ہیں وہ اپنے اپنا کرائٹیریا رکھتے ہیں اپنے اپنے مسیحا کے لیے. تو اسلام کا اپنا حقیقی کرائٹیریا ہے الحمدللہ، تو اس میں کسی قسم کا دور آیا نہیں ہے، اور یہ حقائق ہیں اور اس کو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے متواتر احادیث ہیں جن کا انکار جو ہے صراحتاً کرنا، یہ یوں سمجھ لیں کہ حرام سے تو کم ہے ہی نہیں، بلکہ بعض احادیث اس میں ایسی ہیں جس کا انکار کرنا کفر لازم آئے گا. تو بہرحال الحمدللہ یہ تو حقائق ہیں، اللہ کا کرم ہے، ہم بیان بھی کرتے ہیں.
मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, आज की गुफ्तगू से ये तो रिजल्ट हो गया जिस पे आपने खुद मान लिया कि बंदा पैदा होगा ना कि नाजिल होंगे। तो जो भी हदीसें या जो भी रिवायतें ये कहती हैं कि वो मीनार मस्जिद पर होंगे या यहाँ आएंगे वहाँ आएंगे, भले ही ईसा अलैहिस्सलाम कहते हों, भले ही आप लोग ये कहते हों कि ईसा जी भी साथ होंगे, मेहदी जी भी साथ होंगे, नमाज एक साथ पढ़ेंगे, अब आप ये बता दीजिए कि उनको पहचान किस तरह करेंगे और मुसलमान लोग आखिर किस शख्सियत को ये मान लेंगे कि हाँ जी ये इमाम मेहदी है और इसका कत्ल नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम कर रखे हैं? दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू। इसका जवाब मेरी तहरीर में मौजूद है कि सैयदना इमाम महदी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, मैंने आपको पहले कह दिया कि उस वक्त इस्लाम जो है मक्का मदीना में रह जाएगा और तमाम औलिया और अक़ताब जो हैं मक्का मदीना की तरफ कूच कर जाएंगे और सैयदना इमाम महदी हज की नीयत से मक्का मदीना की तरफ जाएंगे। और जब आप तवाफ़ काबा कर रहे होंगे तो उस टाइम गैब से आवाज़ आएगी और बाकायदा सबको सुनाई देगी वहाँ पे जो भी मौजूद होंगे कि हाज़िही खलीफतुल्लाहिल महदी, कि ये अल्लाह का खलीफा महदी है। तो उस वक्त आपके हाथ पर बैअत की जाएगी और बिल्कुल इसमें कोई वो यानी कि इस तरह की सिचुएशन ही नहीं बनती जो आप कह रहे हैं कि जी वो कत्ल हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। और ना ही इस तरह का कोई इस्लामी कंसेप्ट है कि वो किसी ख़ास जगह पे बैठ के ही वो ऐलान करेंगे, नहीं, बल्कि आप काबतुल्लाह मुशर्रफ़ा में मौजूद होंगे और उस वक्त ऐलान होगा गैब से और सभी लोगों तक आवाज़ आएगी और उस वक्त आपकी बैत होगी। फिर उसके बाद जो है आप अपने काफ़िले को लेकर शाम की तरफ जाएंगे। वहाँ पर फिर आप उस शाम के इलाके को फ़तह करेंगे। फ़तह करने के बाद वहाँ पे जब आप इमामत कर रहे होंगे, इशा की नमाज़ पढ़ा के फ़ारिग होंगे, सुबह का इंतज़ार करेंगे तो एन सुबह के वक्त यानी कि फ़जर के वक्त, जब फ़जर का वक्त होता है तो उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, नुज़ूल होगा, आप दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे उसी जगह पे। और फिर उसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो इमामत का, कि सैयदना इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अर्ज़ करेंगे भी आप इमामत के लिए आगे तशरीफ़ लाएं। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मुझे जिस मकसद के लिए भेजा गया है मैं वो मकसद पूरा करूँगा। आप इस उम्मत के इमाम मुकर्रर हुए हैं, खलीफा मुकर्रर हुए हैं, तो आप ही नमाज पढ़ाएं। ये है इस्लामी कंसेप्ट सही। अब इसमें कोई गड़बड़ करता है, मिक्सचर करता है या फिर कहानियाँ डालता है तो वो उसका अपना मैटर है। जो हदीस सहीह से है वो मैंने वाज़े यहाँ बयान कर दिया है। सैयदना इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इस तरह की कतअन हकीकतन किसी किस्म की कोई रिवायत मौजूद नहीं है। रिवायत ज़ईफ़ भी मौजूद नहीं है, मन घड़त रिवायत भी मौजूद नहीं है। अब कोई अपनी तरफ से कहानी जड़ दे, किसकी बात किसी को डाल दे तो वो उसका अपना मसला है। हाँ, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि भाई सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं वो कुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएंगे और वाज़े अल्फाज है, यंज़िलु ईसा अलैहिस्सलाम इला मनारतिन व हुवा मुतअम्मिमुन बि इमामतिन खदराआ। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है मीनारे पर उतरेंगे और इस हालत में कि आपके सर अनवर पर सब्ज़ कलर का इमामा होगा। ये रिवायत करीमा है और इस तरह और भी रिवायत करीमा हैं जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल पर दलालत करती हैं। कि सैयदना इमाम महदी के हवाले से इस तरह का कोई कंसेप्ट इस्लामी मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरी तहरीर है, आप इसको चेक कर लें एक मरतबा। और इसमें कम्प्लीटली जो भी मैंने गुफ्तगू की है और जो मैंने बात बयान की है एज़ इट इसी से मैंने बयान की है। मेरी आदत है जो भी सेशन करता हूँ तो उसकी मैं पूरी प्रॉपर एक तहरीर बना लेता हूँ, ये आपको पता है मेरी आदत का। तो उस तहरीर के बाद फिर उसी में से ही जो अथेंटिक जो चीज़ें होती हैं वही मैं लिखता हूँ अपनी तहरीर में बाहवाला। ये तहरीर है, नीचे कम्प्लीटली उसके हवाले हैं मौजूद हैं वजाहत के साथ और अहादीस सहीहा से जो जो बातें साबित हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब उनको बोलें कि वो मुझे हदीस पाक पेश करें कि जिसमें या नबी अल्लाह वाली सदा है। मोहतरम मुफ्ती साहब, आप भी मेरी आदत को अच्छी तरह से जानते हैं, मैं किसी से डिक्टेशंस नहीं लेता हूँ सर दौरान गुफ्तगू। ये हवाला मैंने खुद पढ़ा है, मैं आपको पहले ऑडियो में वजाहत कर चुका हूँ कि मुझे याद नहीं रहता कि कौन सी किताब थी या कौन सी हदीस नंबर थी। बहरहाल ये मैंने कसरत के साथ बहुत बार मेरी नज़र से गुजरी है।
کہ رسول اسلام صاحب نے کہا کہ وہ نبی اللہ ہوگا. حالانکہ میری پرسنل آپ بات چیت لیں گے تو میں تو امام مہدی کے تصور ہی کو فیک تصور مانتا ہوں. اور مسلمان یا کوئی کوئی بھی دعویٰ کرتے ہیں، میں پرسنلی طور پہ تو سر ڈرامے سے الگ کچھ نہیں مانتا. کیونکہ حدیثیں یہ بھی ہیں دجال بھی آئے گا جی، کانا دجال بھی آئے گا، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، عیسیٰ جی بھی ساتھ آئیں گے، مہدی جی بھی ساتھ آئیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے. سر میں تو ان فیڈ اپ ہوں، سچی بات ہے. میرے پرسنل ویو تو یہ ہے کہ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، بٹ یہ ہے کہ سیشن تو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ بھائی کر رہے ہیں. محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ٹو بی ویری سیریس اینڈ ٹو بی ویری سنسیئر، دیکھیے میں قرآن شریف بھی ماشاءاللہ پڑھتا ہوں باقاعدگی کے طور پہ، اور حدیثیں جتنی میرے سامنے آ جاتی ہیں صرف ان کو دیکھتا ہوں، مطلب وہ سامنے لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اب یہ میری کمزوری ہے کہ یہ تو مجھے یاد رہ جاتا ہے کہ قرآن شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے یا یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ مجھے بالکل یاد نہیں رہتا کہ قرآن شریف کے کون سے سپارے میں کون سی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. اسی لیے آپ کیا اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث مذہب اسلام کے لٹریچر میں موجود ہی نہیں ہے جس میں یہ کہا ہو رسول اسلام صاحب نے 3 بار کہا ہو کہ وہ نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا؟ سر اور مجھے یہ بالکل یاد نہیں ہے. فی الحال میں کبھی بھی آج سے خدا نخواستہ نہ مذاق کرتا نہ کچھ کرتا، تھوڑا بہت اس طرح کی باتیں اس طرح سے کر دیتا ہوں کہ لوگ بالکل بور نہ ہوں، تھوڑا سا موڈ بھی بدلتا رہے اور دلچسپی کے ساتھ گفتگو سنیں. بہرحال یہ مجھے پکا یاد ہے کہ یہ نظر سے میری بات گزری ہے کہ رسول اسلام صاحب نے یہ کہا ہے. رہی بات اس کی، آپ کو فی الحال نہیں لگانے کی ضرورت. سر جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ حدیث ہے تو بالکل حدیث ہوگی، وہ انشاءاللہ بعد میں پیش کر دیجیے گا. آپ ہی کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو بس آپ ایک آڈیو پہ انکار کر دیجئے کہ ایسی حدیث یا کوئی روایت یا کوئی ایسی پراپر چیز نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا ہو گیا ہو رسول اسلام صاحب نے کہ آنے والا نبی اللہ ہوگا. سر آپ ڈینائی کر دیجئے، بات ختم. امیر فیصل صاحب، میری ایک عادت ہے، میں جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہوں، آپ یہ جو بات مجھے کہہ رہے ہیں میرے خیال میں شاید غیر مناسب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں جو بھی حدیث پیش کرتا ہوں یا جو بھی یہاں پہ سیشن کرتا ہوں اس کے بعد اس کی مکمل تحریر پیش کرتا ہوں. یہ آپ نے میری عادت دیکھی ہوگی. تو میں آپ کو ٹوٹلی تحریر پیش کروں گا اور اس میں کمپلیٹلی حوالے ہوں گے، یعنی کہ کوئی اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ حوالوں کے بغیر ہی کوئی بات کروں گا. میں تفصیل کے ساتھ میں ٹوٹلی حوالے بھی اس میں درج میں نے کیے ہوئے ہیں، میرے پاس تحریر بھی موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی تحریر بھیج دیتا ہوں، پھر اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں بعد میں تحریر بھیج دوں گا، اس پہ گفتگو کر لیں گے جیسے آپ فرمائیں، پھر آگے گفتگو چلاتے ہیں اور آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں. محترم مفتی محمد ناصر صاحب گفتگو کو شارٹ اور فروٹفل کرتے ہیں. یہ آپ نے مان لیا کہ وہ جو آدمی ہے وہ پیدا ہوگا. چلیے، اب جو نشانی آپ نے بتائی کہ نام بھی یہی ہوگا، والد صاحب کا بھی نام یہی ہوگا، یعنی کہ عبداللہ، والدہ صاحبہ کا نام ہوگا آمنہ. تو ایسے ایک دو دعوے دار تو میں نے سنے ہیں جنہوں نے مکے کے پاس جا کے دعویٰ کیا ہے اور ان کی گردن وہاں پہ قلم کر دی گئی. تو آخر جو بھی آدمی یہ دعویٰ کرے گا کہ بھائی میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میری ماں کا نام آمنہ ہے، تو اس کی گارنٹی کون لے گا کہ مسلمان لوگ اسے قتل نہیں کر دیں گے؟ پاکستان میں بھی ایک دو دعوے دار پیدا ہوئے ہیں، بھلے ہی انہوں نے یہ تو دعویٰ نہیں کیا کہ میرے ماں باپ کا نام آمنہ اور محمد جی ہے، بٹ ان کو بھی اڑا دیا گیا. کسی کو گولی مار دی گئی کورٹ میں، کسی کو سڑک چلتے ہوئے قتل کر دیا گیا، کسی کو کچھ کر دیا گیا. تو آخر اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ جس نے دعویٰ کیا وہی مہدی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دعویٰ تو بالغ ہونے کے بعد ہی کرے گا. سر اس کا کرائٹیریا بتا دیں. اور جن حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیارے آقا رسول اسلام صاحب نے یہ بولا اور 3 بار کہا کہ وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا، کیا وہ حدیث بھی آپ مسلمان لوگ جھوٹی مانتے ہیں سر؟ باقی اہل سنت کا جو ریئل کنسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی قطعاً نبی نہیں ہوں گے، بلکہ معصوم بھی نہیں ہوں گے. وہ اللہ کے خلیفہ ہوں گے، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات تھے، خلفائے راشدین. اسی طریقے پر آپ بھی خلیفہ راشد ہوں گے، اور یہ بھی احادیث کریمہ میں صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ خلیفہ ہوں گے، اللہ کے خلیفہ راشد ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بالکل یعنی کہ
اس حوالے سے تو کنسیپٹ واضح ہے کہ کوئی نبی بھی نہیں ہوں گے، بلکہ نبی جیسے بھی نہیں ہو سکتے نبی جیسا تو وہی ہوگا جو نبی ہوگا، پھر نبی جیسا پھر نبی ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہوں گے، اور ولایت میں بھی آپ اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زمین پر خلافت عطا فرمائے گا، اور آپ خلافت علی منہاج النبوہ کہ انشاءاللہ عز و جل آپ ہی وہ شخصیت ہیں جو خلافت علی منہاج نبوہ کی بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ دوبارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جھنڈے تلے ہمیں بھی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ 3-4 سوال ایک ہی سوال میں کر دیے ہیں وائس میں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی بات ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اوپر ساری تفصیل میں ذکر کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی کہ اس کا نام جو ہے، یہ صحیح حدیث پاک ہے، اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اب اس کنسیپٹ کے اعتبار سے غلام احمد کا نام غلام احمد ہے، محمد نہیں ہے، تو پہلی اس بات سے بھی اس کا نام محمد ہوگا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کنسیپٹ سے بھی جو مہدی ہیں غلام محمد ہے وہ مہدی نہیں بنتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، تو اس کنسیپٹ کے اعتبار سے بھی امام مہدی جو غلام احمد ہے اس کے والد کا نام عبداللہ نہیں تھا، تو اس کنسیپٹ سے بھی اس کا نام کٹ جاتا ہے کہ بھی وہ مہدی نہیں ہو سکتے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، اصل میں آج تک حدیثیں وہی دیکھی ہیں کہ بھائی یہ مسلم بخاری کی کتاب ہے، یہ بخاری کی کتاب ہے، یا پتہ نہیں کون کون سی شریف کتابیں ہیں، اور حدیث نمبر اور حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کی نہیں دیکھی تو معذرت، چلیے حدیث ہی ہے۔ اب اس حساب سے اگر مسلمان لوگ یہ مانتے ہیں کہ بھئی وہ آدمی نازل نہیں ہوگا، پیدا ہوگا، تو پھر تو یہ ٹرو اسلام والوں کا دعویٰ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب باقاعدہ پیدائش لی ہے اور ادر نارمل بچوں کی طرح، اور نازل نہیں ہوئے ہیں۔ تو محترم شیعوں کی بات تو آپ نے خود چھوڑ دی، اچھا کیا، ہمیں ان کی بات بھی نہیں کرنی فی الحال۔ آپ یہ بتائیں کہ حدیثیں کہتی کیا ہیں آپ کی، اور الٹیمیٹلی آپ کی حدیثوں سے کیا ثابت ہے، بالکل آف کورس صحیح حدیثوں سے، کہ جو بھی امام مہدی آئے گا یا پیدا ہوگا، چلیے جو بھی کچھ ہے، تو وہ کیا نبی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ڈائریکٹ سوال، اینڈ پلیز ڈائریکٹ آنسر نیڈڈ، تھینک یو۔ او پیارے بھائی، یا تو پھر آپ علم سیکھ کے آ جاؤ اللہ کے بندے۔ یہ میں نے حوالہ لگایا ہے، میرات المناجی حدیث کی کتاب ہے، صحیح حدیث پاک ہے، یہ میں نے جو حوالہ لگایا ہے یہ صحیح حدیث کا حوالہ لگایا ہے، یہ نہیں کہ میں نے وہ کہانی آپ کو جڑ دی ہے یا تو پھر علم سیکھ کے آ جاؤ۔ اب یہ ایک جو سوال کرتا ہے نا، مجھے پھر اس پہ ہنسی آنے لگ جاتی ہے کہ بھئی اب میں اس کو کیا جواب دوں۔ اب یہ سوال ادھر کیا گیا ہے کہ بھئی مینز کہ کوئی حدیث نہیں ہے، تو بس اس طرح کی بات ہے۔ بھائی حدیث ہی کتاب کا حوالہ دیا ہے میں نے، غور کر کے آپ مزید پڑھ لیں۔ اچھا، اس میں میں نے ایک بات کہی ہے کہ جو شیعوں کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری جو ہیں وہ یعنی کہ مہدی ہیں، اور بلکہ وہ نہیں، ان کے بیٹے ہیں محمد جن کا نام ہے۔ یہ شیعوں کا کنسیپٹ ہے کہ امام حسن عسکری کے بیٹے محمد ہیں، وہ امام غائب ہیں، اور وہ ابھی تک موجود نہیں ہیں، یعنی کہیں چلے گئے ہیں۔ یہ ان کا کنسیپٹ ہے، آپ ان سے مزید معلومات اس حوالے سے لے سکتے ہیں، میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا کنسیپٹ ہی نہیں ہے اس طرح کا۔ بہرحال یہ وہ نہیں ہیں جو امام مہدی ہیں، بلکہ وہ پیدا ہوں گے، جو سنیوں کا کنسیپٹ ہے وہ قرب قیامت کے قریب پیدائش ہوگی ان کی۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ممبرز کی بہت پرزور مانگ ہے کہ جو حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ پیدا ہوں گے اور نازل نہیں ہوں گے، وہ حدیث آپ پلیز دے دیجئے، بہت شکریہ۔ مزید یہ ہے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باقاعدہ پیدائش ہوگی، اور جب تک آپ جوانی میں پہنچیں گے اس وقت تک آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ ہی امام مہدی ہیں، بلکہ جب آپ ایک خاص عمر تک پہنچیں گے، اور اس کے بعد ایک روایت میں 40 سال بھی ہے، اس کے بعد آپ مکہ اور مدینہ میں حج کے لیے جائیں گے، تو اس دوران اللہ کی طرف سے، غیب کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ھذہ خلیفۃ اللہ المہدی،
یہ وہ خلیفہ ہے جو اللہ کا ہے، اور مہدی جس کا نام ہے، یہ ایک کنسیپٹ ہے۔ مزید بھی میں اس حوالے سے بتاتا ہوں۔ اس کے متصل دوسری بات بھی ذہن نشین کر لیں، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور متواتر احادیث ہیں، متواتر المعنی بھی ہیں، متواتر اللفظ بھی ہیں بعض احادیث، ٹھیک ہے؟ تو دونوں طرح کی احادیث اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بھی جو احادیث کریمہ میں سیدنا امام مہدی کے بارے میں ہے، ان احادیث کریمہ میں صراحتاً یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرب قیامت کے قریب، جبکہ کفر و شرک پھیل جائے گا اور اسلام فقط مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا، یہاں تک کہ شام میں بھی کفر کی حکومت ہوگی۔ تو اس دوران جب یہ کنڈیشن ہو جائے گی تو اس ٹائم سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے، اور سیدنا امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور آپ کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ بہرحال عبداللہ آپ کے والد کا نام یہ کنفرم ہے، اور آپ حسنی اور حسینی سید ہوں گے۔ جس طرح شیعوں کا کنسیپٹ ہے کہ بھئی سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حسن عسکری ہیں، تو حسن عسکری جو ہیں یہ فقط حسنی سید ہیں، حالانکہ جو سنیوں کا صحیح کنسیپٹ ہے، جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ حسنی اور حسینی، ماں کی طرف سے حسنی اور والد کی طرف سے حسینی سید ہوں گے، اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید کے ساتھ ساتھ آپ عباسی بھی ہوں گے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے، کیونکہ سیدنا عباس آپ کی والدہ جو ہے، آپ کی جو ننیال ہوگا، یعنی کہ آپ کی ماں کی طرف سے کئی پشتوں بعد جو ہے آپ کی والدہ کا جو نسب ہے سیدنا امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیچے سے اولاد سے کسی سے ملے گا۔ تو یہ ہے ریئل کنسیپٹ جو ہے سنیوں کا۔ مزید میں بتاتا ہوں اس میں۔ اب اسی طریقے پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں حکومت سے ختم کر دے گا یا اس طرح، اب یہ جو کنسیپٹ ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب دنیا میں قیامت کے قریب یہ قرب قیامت کا معاملہ ہے، اس میں حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ بلکہ متواتر احادیث سے جو احادیث مہدی ہیں، یعنی جن کو وہ حدیثیں کہ جو سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہیں، یہ 4 طرح کی ہیں۔ وہ احادیث کے جو متواتر صحیح ہیں، وہ احادیث کے جو حسن ہیں، یہ دوسرا درجہ آتا ہے، اور تیسرا درجہ ہے کہ وہ احادیث جو ضعیف ہیں، اور چوتھا درجہ ہے وہ احادیث جو کہ جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں۔ یہ 4 کیٹیگریز امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں۔ بہرحال جہاں تک بات ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے یا آ چکے ہیں یا ظہور ہوگا، تو یہ کنسیپٹ جو حدیث صحیحہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے، پیدائش ہوگی ان کی، پیدا نہیں ہوئے ابھی تک، ٹھیک ہے؟ یہ قرب قیامت کے قریب ہوگا، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور آپ پیدا ہوں گے، اور اس کے متصلاً اب اسلام کا کنسیپٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی آپ ظلم و ستم کریں گے، عدل و انصاف نہیں کریں گے، فسادات پیدا ہوں گے، بے حیائی، اس طرح کے معاملات بڑھیں گے، یا پھر یہ قانون قدرت ہے، اللہ نے 2 چیزیں بنائی ہیں، ایک نیکی اور ایک بدی، اور انسان کو دونوں کا اختیار دے دیا، وہ چاہے تو نیکی کے راستے پر چلے، چاہے تو بدی کے راستے پر چلے۔ ہاں یہ بھی ساتھ میں قانون قدرت ہے کہ جو نیکی کے راستے پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ترقی دے گا۔ نیکی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کو ماننا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے نیکی کا راستہ، اور ان اللہ کے فرامین پر عمل کرنا۔ اب اللہ نے ہی حکم دیا انبیاء کو ماننے کا، تو لہٰذا انبیاء کے ساتھ متصل ہو کر اللہ کے احکامات کو ماننا، یعنی انبیاء کے احکامات کے تحت ہو کر، ان کے تابع اور ان کے متبع ہو کر۔
تو لہٰذا یہ بات تو کلیریفائی ہو گئی، یہ اسلام کا نقطہ نگاہ ہے، نقطہ نظر بھی ہے۔ تو اب اس کے بعد دیکھیں کہ دو چیزیں ہیں، جب انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی حکومت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا کہ جب تم اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے، اللہ تمہیں دنیا میں حکومت دے دے گا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی حکومت دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات تو کلیئر ہوگی نا، واضح۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص اعمال بد کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، وہ اگرچہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلت کی زندگی دے گا اگر وہ کفر و شرک کے معاملات میں پڑتا ہے یا پھر حرام کاری کے معاملات میں پڑتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین اسلام پسند کر لیا اور یہی الٹیمیٹ دین ہے۔ مفتی صاحب، میں اور زیادہ کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا جو آپ نے ادر ریلیجنز کا نام لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو ہی پسند کر لیا، مذہب اسلام ہی اب دین ہے، تو پچھلے مذہبوں کی باتیں ہی کیا کرنی۔ حالانکہ میں کافی تفصیل سے بتا سکتا ہوں اور آپ ہی سے پوچھ سکتا ہوں کہ آخر کس دھرم کا کیا کانسیپٹ ہے اور کیا اس نے کہہ رکھا ہے محترم، بٹ ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دین اسلام ہی اب اصل مذہب ہے۔ تو اسی لیے بات ہوتی ہے۔ آپ نے غائب صاحب کا نام لیا، بالکل ہمارے لیے تو نیوٹرلی سب لوگ برابر ہیں۔ اگر شیعہ مسلمان یہ کہتے ہیں کوئی امام غائب صاحب آئیں گے تو وہ جواب دہ ہیں اس لیے، بٹ کیونکہ آپ ایک سنی عالم ہیں اور سنیوں سے بات چیت ہو رہی ہے، تو آپ بتائیے کہ امام مہدی چیز کیا ہے اور مذہب اسلام کیا کہتا ہے اس ریگارڈنگ، اور یہ حضرت کب تشریف لائے ہیں یا لا چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہاں پہ دعویٰ بھی کر دیا ہے اور بہت سے لوگ قتل ہو کے بھی جا چکے ہیں۔ ایک صاحب نے دعویٰ کیا تھا تو ان کے 4-5 لاکھ فالوور دنیا میں ہیں اور وہ اپنے آپ کو سچا مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو آپ کیا مانتے ہیں کہ کوئی امام مہدی آئے گا نہیں آئے گا، اور جس کو بھی آنا ہے وہ آ چکا یا نہیں آئے گا سر، کیونکہ مذہب اسلام ہی اصل دین ہے۔ تو اسلام کا کنسیپٹ، جب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو چیز جتنی پاورفل ہوگی، جتنی مضبوط ہوگی، اس کے اتنے ہی فالوور بھی ہوں گے اور اتنے ہی مخالف بھی ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، مخالف بھی برابر کے ہوتے ہیں، فالوور بھی برابر کے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام پر جب بار بار بات کی جاتی ہے تو میں تو پھر یہ کہوں گا کہ بھی اسلام پھر ٹھیک ہے، سچا مذہب ہے، اس لیے تو اس پہ بات ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے پر اگر دیکھا جائے کہ اسلام پہ اگر بات ہوتی ہے اور وہ ٹھیک ہے، تو اب دوسرے نظریے سے دیکھا جائے کہ اسلام اگر غلط ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر غلط ہے تو پھر تو سارے مذاہب اور سارے ادیان غلط ہوئے، کیونکہ ان کا بھی اسی طریقے پر کنسیپٹ ہے، سیم کنڈیشن میں، اگرچہ الفاظ، انداز اور یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں، تو ان کے ماننے میں ایک الگ معاملہ ہو گیا۔ تو لہٰذا اسلام کے حوالے سے اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کا تصور مہدی کیا ہے، یا پھر اسلام کا کنسیپٹ آف مہدی کیا چیز ہے، اور اس میں ہم کس اعتبار سے سیکھ سکتے ہیں معاملات کو۔ جو ان کا ماخذ ہے یا جس سے انہوں نے وہ مذہب لیا ہے، یہ ہر مذہب والا جو بھی ہے وہ یہ خواہش رکھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کا مختلف معنی کے اعتبار سے، جیسا کہ ہندو جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھی رام کے اوتار آئیں گے، اور یہ ان کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ بھی اس کے اوتار آئیں گے تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے، وہ ہمارا مسیحا بنے گا، ہمیں سب سے نجات دے گا، ہمارے ظلم و ستم اوپر ہمارے ہو رہے ہیں وہ ختم کرے گا، دنیا میں ہماری حکومت ہوگی۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا مسیحا آئے گا، اور اس طرح کا کنسیپٹ لے کے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کرسچن بھی یہ کنسیپٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھی ہمارا کوئی مسیحا آئے گا۔ اسی طرح اسلام بھی ایک نظریہ ہے، اسلام کا اپنا بھی۔ اسی طرح یعنی کہ باقی سکھ ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھی ہمارے جو گرو نانک ہیں وہ مختلف اوتار میں دنیا میں آتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اعتراض اسلام پر تو قطعاً نہیں ہو سکتا، جبکہ تمام کے تمام ادیان اور مذاہب اس میں یکساں ہیں، ایک جیسا نظریہ رکھتے ہیں۔ اب سوال جو ہے نا، جو آپ نے تو کہہ دیا اسلام کے اوپر بات کر دی، لیکن یہ بتائیں کہ جب یہ سارے ہی مذاہب ایک جیسا کنسیپٹ رکھتے ہیں تو فقط اسلام پر سوال، یہ پھر جاہلانہ اور بے وقوفانہ بات ہوئی۔
ٹھیک ہے. ہاں یہ ایک الگ معاملہ ہے اگر بنظر غایت دیکھا جائے اور بنظر غیر جانبدار دیکھا جائے اور بنظر تحقیق دیکھا جائے بھی کس کا نظریہ مضبوط ہے اور کس کے کنسیپٹ مضبوط ہے، یہ ایک الگ کرائٹیریا ہے، اور اس کو واضح کرنا اور اس کو کلیریفائی کرنا یہ بیسیکلی مقصد ہے. تو لہٰذا اسلام کا جو تصور مہدی ہے وہ اس وجہ سے اس پہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام کا تصور مہدی کیا ہے. مطلب اسلام کا تصور اس حوالے سے کنسیپٹ کیا ہے، سوچ کیا ہے، اس پر میں مزید کچھ ایک باتیں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج یہ سیشن ارینج کیا گیا کہ آخر مہدی کون ہے، مہدی کا تصور اسلامی موقف میں کیا ہے، اور اس ریگارڈنگ محترم مفتی محمد ناصر صاحب سے ڈسکشنز کی گئی اور بہت اوپن ڈسکشن کی گئی. تو کنکلوژن یا نتیجہ ہمارا یہی نکلا ہے کہ 1400-1500 سال پہلے رسول اسلام صاحب آئے ہیں. اگر ان کی سٹوری نیوٹرلی پڑھ لیں، بنا کسی تعصب کے یا بنا کسی ایکسٹرا فیور کے، بنا کسی احترام کے، بٹ بنا کسی توہین کیے گئے، تو وہ ایک ناول کی سٹوری سے زیادہ نہیں لگتی ہے کہ ایک معاملہ آپس کی رشتہ داریوں میں کلیش سے، ایک دوسرے کو لوٹنے سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے، جنگ و جدل سے شروع ہوا. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک پارٹی کو لوٹ لیا گیا، اس کو بےکس و لاچار کر دیا گیا، اور جب ظاہر سی بات ہے کہ بےکس اور لاچار ہو جاتا ہے تو آدمی دوسرے کے زیر نگرانی آ جاتا ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ ریت قبول کر لیتا ہے. تو ایک آدمی کا پوائنٹ کمزور پڑا، اقتصادی طور پہ وہ کمزور ہو گیا، اس نے لوگوں کی صلاحوں پر دوسرے بندے کی بیعت قبول کر لی کہ ٹھیک ہے مائی باپ آپ ہی ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کو موقع ملا اور اس کے بیٹے نے جا کے بدلہ لے لیا، اور جن لوگوں سے کلیش ان لوگوں نے کیا تھا، جن لوگوں نے ان کو اقتصادی طور پہ بیچارہ بنا دیا تھا، ان لوگوں کی پوری فیملی کو قتل عام کر دیا. اس میں بھی یہ مسلمان ہی شامل تھے، دھاڑی والے لمبے لمبے کلمے پڑھ کے. اور آج بھی لمبی دھاڑیوں والے کلمے پڑھنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کوئی آئے گا بھی تو وہ بھی رسول اسلام صاحب کی اولاد سے ہی آئے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی فیملی کی مونوپولی چلانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ چل رہی ہے. مفتی صاحب بار بار ادر ریلیجنس کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بھی یہ مانتے ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں. تو ہم تو یہ چیزیں اس لیے نہیں مانتے کہ بھئی آپ لوگوں کو دین ہی تو اصل دین ہے، سارے ادر دین تو بیکار کر دیا آپ لوگوں نے، کنڈیم کر دیے، اور آپ لوگوں کے طریقے یہ ہیں. تو بس وہی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، اور کب 9 من تیل ہوگا، کب رادھا ناچے گی، کب ایسے مہدی صاحب آئیں گے جن کے ساتھ غیب کی آواز آئے گی اور انہیں مانیں گے. بہرحال انتظار ہی کر سکتے ہیں. انتظار انتظار انتظار. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مفتی ناصر صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور معلومات فراہم کی. سر تھینکس الاٹ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل.